अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। और आज का हमारा कुरान का जो सबक है वो इंशाल्लाह शुरू होगा सूरत नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 148 से। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूंगी और इंशाल्लाह फिर उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The idol worshippers say, had God willed, we would not practice idolatry, nor would our parents, nor would we prohibit anything. Thus did those before them disbelieve, until they incur our retribution. Say, do you have any proven knowledge that you can show us? You follow nothing but conjecture, you only guess. इसका तर्जुमा है, मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना ही हमारे वालिदैन और ना ही हम किसी चीज की मुमानत करते। इसी तरह इनसे पहले लोगों ने कुफ्र किया, यहाँ तक कि उन पर हमारा अजाब आ गया। कहो, क्या तुम्हारे पास कोई साबित शुदा इल्म है जो तुम हमें दिखा सकते हो? तुम सिर्फ कयास आराई के अलावा और किसी चीज की पैरवी नहीं करते, तुम सिर्फ अंदाजे लगाते हो। उसके बाद आयत नंबर 149 49। The most powerful argument, the most powerful, say God possesses the most powerful argument. If he wills, he can guide all of you. तो इसका उर्दू तर्जुमा है, सबसे ताकतवर दलील। कहो कि अल्लाह के पास सबसे ज्यादा ताकतवर दलील है, अगर वो चाहे तो तुम सबको हदायत दे सकता है। इसका फुट नोट है आयत नंबर 149 का। तो मैं उसको भी पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में पढ़ लूंगी और इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। The Quran's mathematical code is a tangible and utterly incontrovertible proof that this is God's message to the world. It takes divine intervention to prevent any reader from appreciating this extraordinary phenomenon, then falling prostrate and accepting this overwhelming miracle. And there are references for Surah 1745, 46, 18, Surah 1857, Surah 56, 79, and then Appendix 1. तो इसका तर्जुमा है, कुरान का हिसाबी कोड इस बात का ठोस और बिल्कुल नाकाबिल तरदीद सबूत है कि ये दुनिया के लिए अल्लाह का पैगाम है। किसी भी पढ़ने वाले को इस गैर मामूली मजहर कुदरत की तारीफ करने, फिर सजदे में गिरने और उसके ज़बरदस्त मुआवजे को कबूल करने से रोकने के लिए खुदाई मदाखलत की ज़रूरत है। तो उसके रेफरेंसेस जो है मैंने पहले पढ़ लिए थे। अब मैं इंशाल्लाह हम ये दो आयतें हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे कि अब जो लोग मुशरिकीन हैं, मुशरिकीन वो हैं जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उन्होंने अपने दूसरे खुदा भी बनाए हुए होते हैं। वो चाहे इंसानी सूरत में हो या चाहे वो बुतों की सूरत में हो, वो उनके दिलों में और दिमागों में अल्लाह के अलावा वो भी साथ होते हैं। चाहे वो अंबिया और रसूलों की सूरत में हो, चाहे वो किसी उनके हिसाब से किसी नेक बुजुर्ग की कब्र है उसके हो, तो इनको हम मुशरिकीन कहते हैं। ये अल्लाह ताला पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने दूसरे खुदा भी बनाए हुए होते हैं। और जैसा कि कुरान से भी हमें पता चलता है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के जो अल्लाह के अलावा लोग जिन
کی عبادت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا جن کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک اولاد ہے انسان کے، جو مال ہیں، وہ جو دنیاوی دولت اور جائیداد یا بلڈنگز یا ہاؤسز جو بھی بزنسز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری اینٹیز جن میں انبیاء اور رسول جن سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مانگتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے والدین اور نہ ہی ہم کسی چیز کی ممانعت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کفر کیا. ان کی اسی قسم کی ہی گفتگو تھی جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے شیطان نے کی قرآن مجید میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گریٹ فیوڈ کے بارے میں، جو عظیم جھگڑا جو جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں انسان آئے ہیں اور پھر ہمیں زندگی کا ایک مقصد دیا گیا ہے، اس میں شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میں نے آدم کی تخلیق کی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اور بعد میں جب اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ اس کی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا، اس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بجائے معافی مانگنے کے اس نے الٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا since you will that I go astray، کہ چونکہ یہ آپ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں گمراہ ہوں. تو اصل میں تو وہ خود گمراہ پہلے سے ہی تھا، اور اس گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ایک چھوٹا سا ایک آزمائش رکھ دی کہ ایک مٹی سے ایک انسان بنایا جس کا نام آدم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر دو. تو وہ سجدہ اس مٹی کی چیز کو تھوڑی کر رہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کر رہا تھا، اور اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اور اس کے اندر جو تکبر تھا، جو غرور تھا، وہ اس آزمائش میں جانے کے بعد کھل کر سامنے آ گیا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بلکہ جتنے بھی فرشتے وہاں پر تھے ان سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا. اور اس کے باوجود اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا، اس نے معافی پھر بھی نہیں مانگی، اور اپنی غلطی کا احساس اس نے پھر بھی نہیں کیا. جبکہ اس کے برعکس اس نے اللہ تعالیٰ کو الزام دیا کہ یہ آپ کی خواہش تھی کہ میں گمراہ ہوں، حالانکہ وہ بڑا ہائی رینک فرشتوں میں، اینجلز میں اس کا شمار تھا. وہ ایک فالن اینجل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کیٹیگری سے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کے بعد وہ فرشتے سے جن بن گیا. تو بالکل یہ اسی طرح کی گفتگو ان مشرکین کی ہے کہ وہ یہاں پر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر الزام دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے والدین. سو یہ بالکل اسی قسم کا تکبر اور اسی قسم کی کہہ لیں کہ بے وقوفی دماغ کے اندر ان لوگوں کے، مشرکین کے، بھری ہوئی ہوتی ہے. تو اور نہ ہی ہم کسی چیز کی ممانعت کرتے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ یہاں میں بتا رہے ہیں اسی قسم کی گفتگو کے ساتھ، یہاں تک کہ ان پر ہمارا عذاب آ گیا. تو ان لوگوں کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. یہ ان کی ایک دلیل تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اصل میں سیدھے راستے پر ہے یا وہ مشرکین نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے. فری ول یہ ہے کہ اپنی مرضی دی ہے.
کہ اس دنیا کی آزمائش میں ہم سب جب یہاں پر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے اپنے انوائرمنٹ، اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر چیزوں کا اور اپنے فیصلوں کا انتخاب کریں گے۔ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے، اس کی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ صرف کہتے بی اینڈ اٹ از، اور سب کے سب، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی بھی دہریہ نہ ہوتا، سارے کے سارے جو ہیں وہ مومنین ہوتے، مسلمان ہوتے، سارے کے اطاعت گزار ہوتے۔ لیکن جو آزمائش ہمیں، جس آزمائش کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے، وہ یہی ہے کہ انسانوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے کہ ہمیں فری ول دی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ہمیں اس دنیا میں بھیجیں، ہم اس دنیا میں ہر چیز کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد ہم انتخاب کریں گے کہ واقعی صرف ایک اللہ تعالیٰ واحد ہیں جن کی عبادت کرنی چاہیے، یا ان کے ساتھ ہم کسی اور کا بھی شریک ٹھہرا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برابر اتنی طاقت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ جتنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی آزادی دی کہ وہ بالکل نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہو جائے۔ تو یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، قرآن میں ایک آیت ہے، میں اس کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں، انشاءاللہ کوئی بہن بھائی اس کے بعد ڈھونڈ کے بتا دیں گے ایگزیکٹلی، اس کو پڑھ بھی لیں گے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کی طاقت جو ہے نا، فری ول کی، کہ اپنی مرضی کی کہ یہ اپنی مرضی سے چوز کرو، پہاڑوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا، انہوں نے وہ فری ول لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ ہمیں جو بنا دیں، یہ جو جانور ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب، ان سب نے وہ فری ول جو انسان نے انتخاب کیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں جو بنائیں گے، جہاں رکھیں گے، ہم سربا سجود ہیں اس کے۔ اسی لیے جب یہ جانور، یہ پرندے جب مرتے ہیں، یہ اپنا آزمائش کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جراثیم بنا دیا ہے، کسی کو سانپ بنا دیا ہے، کسی کو چھوٹا کیڑا بنا دیا ہے، کسی کو شیر بنا دیا ہے، انہوں نے سربا سجود کیا ہے، اور وہ اپنی آزمائش یہاں پر آ کر دے کر جب واپس جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہم انسان ہیں جو اس چیز کا انتخاب، ہم نے کہا کہ ہمیں اس کی پاور دی جائے، یہ طاقت دی جائے کہ ہم انتخاب کریں، تو اس انتخاب کے نتیجے میں اب یہ ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فری ول دی ہے، تو یہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا ہے، تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اپنی اس فری ول کو استعمال کرنے کا پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے، اور جس وقت ہم اپنی مرضی سے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا سیدھا راستہ ہے، یا وہ مشرکین کا راستہ ہے، یا وہ کفار کا راستہ ہے، وہ جب ہم انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی اجازت دی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کا انیشل ڈیسیژن، اس نے خود فیصلہ یہ چوز کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے، یہ جو ہم نے فری ول اللہ تعالیٰ سے مانگی اور ہم اس دنیا میں آئے، اور اسی کا ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہاں پر، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ ہماری فری ول ہے، اس کے ساتھ ہم انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں، آج میں نے ساری 5 وقت کی نمازیں ان کے اوقات کے اوپر صحیح ٹائم پہ پڑھنی ہے، نہ کہ 5 وقت کی نمازیں رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اس وقت ہم اپنی فری ول استعمال کرتے ہیں۔
اپنی مرضی سے یہ انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بجائے کوئی گانا گنگنانے کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے نا اس کو گاؤں گا، اس کو بیان کروں گا، اس گلوریفیکیشن کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا۔ ہم انتخاب کرتے ہیں خود، جب ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان دا نیم آف گاڈ، ہم انتخاب کرتے ہیں جب ہم کسی کو اپنی زکوٰۃ یا اپنی چیریٹی دینا چاہتے ہیں، ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ ہم اپنی فری ول سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے یہ راستے ہیں، اور ہم جب یہ چوز کرتے ہیں کہ اچھا میں نے زکوٰۃ نہیں دینی یا میں نے چیریٹی نہیں دینی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے نیک کام کرنے ہیں، ہم نے برائی سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انتخاب کا حق ہمارے پاس ہے۔ انیشلی ہم اس چیز کو، ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب ہم وہ انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی گفتگو کی، تو یہاں تک کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا ثابت شدہ علم ہے جو تم مجھے دکھا سکتے ہو، اور جس سے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ اگر تم لوگ مشرک ہو تو وہ بیکاز میری وجہ سے ہو، کیونکہ میں نے یہ چاہا، یا تم مسلمان یا اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر یا مومن ہو یا اطاعت گزار ہو اللہ کے، تو وہ میں نے چاہا تو اس وجہ سے تم ہو؟ نہیں، اس چیز کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری مرضی سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے، ہمیں علم بھی دیا ہے، اور وہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ اپنی کتابیں، اپنے اسکرپچر جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پاس بھی بھیجے، عیسائیوں کے پاس بھی بھیجے، مسلمانوں کے پاس بھی بھیجے، اور کہا کہ یہ مدد کے لیے بھیجے کہ تاکہ اس کو تم مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم اپنی مرضی فری ول سے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم ان کمانڈمنٹس کو، ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور کن کن احکامات کے مطابق جب ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری فری ول ہوتی ہے۔ ایون چاہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، گناہ پھر بھی سرزد ہوتے ہیں، تو جب وہ چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی چوزنگ ہے، ہمارا اپنا انتخاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم غلط راستہ انتخاب کرو یا تم صحیح راستہ انتخاب کرو۔ انہوں نے راستے دکھا دیے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب انتخاب کی جو طاقت ہے اور فیصلے کرنے کی جو طاقت ہے یا اتھارٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگ اس طرح کی غلط باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو، کیا تمہارے پاس کیا علم ہے؟ تم دکھا سکتے ہو کہ میں نے ایسا کہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ صرف قیاس آرائی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ سب انوویشنز، بدعتیں، اپنی دماغ میں جو شیطان انسان کے وسپر کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اور پھر انسان اس کے حساب سے بیٹھ کے اندازے لگاتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوائے ایسے لوگوں کے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے طاقتور جو دلیل ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ طاقتور دلیل ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے سکتا ہے، بات ختم۔ پر وہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن جو ہم نے فری ول اللہ تعالیٰ سے مانگی، جس کو پہاڑوں نے اور فرشتوں نے اور باقی
चांद सूरज सितारे ये जो ऊपर अल्लाह ताला की ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए इन सबको ऑफर की गई, उन्होंने इनकार कर दिया। इंसान ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि हाँ हम देख कर फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला को इंतखाब करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। तो क्योंकि वो एक कानून है जो अल्लाह ताला ने सेट कर दिया, वो कानून अब बन गया है, इसलिए कुरान एक कानून की किताब भी है और इसमें अल्लाह ताला के बहुत सारे कानून हैं। उनमें से एक कानून ये भी है कि अल्लाह ताला किसी चीज में इंटरवेंशन नहीं करेंगे जब तक कि इंसान पहले खुद फैसला नहीं कर ले। वो अपने रास्ते का फैसला कि उसने कौन सा रास्ता इंतखाब करना है वो खुद करेगा, और ये अल्लाह ताला का कानून है। और जब वो इंसान उस रास्ते का इंतखाब कर लेता है पूरे दिल से दिमाग से, उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसी तरफ बढ़ा देते हैं। जो अल्लाह के रास्ते को इंतखाब करता है उसी तरफ जाता है, और जो शैतान के रास्ते का इंतखाब करता है अल्लाह ताला उसको उसी तरफ बढ़ा देते। तो यहाँ पर ये दलील के बाद हर चीज खत्म हो गई, क्योंकि ये अब कानून बन गया है। अल्लाह ताला का एक लॉ है जो इंसानों ने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला ने कहा ठीक है ये लो, ये फ्री विल है, अपनी मर्जी से इंतखाब करो, देखो सब दुनिया को देखो, जिंदगी गुजारो, और इनफ जिंदगी का टाइम अल्लाह ताला देते हैं जिसमें इंसान इंतखाब करता है। अब ये देखें कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है, हर नबी के साथ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के मौजज़ात भी उनके साथ भेजे, जैसे ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, और बहुत बहुत बड़े बड़े पैगंबर उनकी तरफ, यहूदियों की तरफ गए और सारी मौजज़ात उन्होंने दिखाए, उनको देखने के बाद भी वो उससे मुनकर हुए। अब हमारी जनरेशन, जो हमारी नस्ल है, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी रहमत की है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिसाबी कोड, ये कुरान में हिसाबी मुआवजा अता फरमाया है। और ये इतना बड़ा मुआवजा है कि जो साबित करता है ईमन वो मुआवजे जो ईसा ने, मूसा ने अपने लोगों को दिखाए, जो सुलेमान और दाऊद ने अपने लोगों को दिखाए, उन सब की तरदीद करता है कि हाँ वो हुए थे। उन सब से ज्यादा बड़ा मुआवजा ये है क्योंकि वो मुआवजे जब अंबिया इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपना मिशन पूरा करके अल्लाह ताला के पास चले गए, वो मुआवजे उनके साथ खत्म हो गए। लेकिन ये वो मुआवजा है जो कयामत के दिन तक रहेगा और इसको हर इंसान वेरीफाई कर सकता है, चाहे रसूल इस दुनिया में रहे या ना रहे। और इस कुरानी हिसाब के मुताबिक इसमें इतने ठोस अल्लाह ताला ने सबूत पर अपना मुआवजा दिखाया है कि अगर वो देखने के बाद भी जो कोई इस मुआवजे को और अल्लाह ताला की इस किताब को मानने से इनकार करता है और वो फिर भी सजदे में नहीं गिरता, क्योंकि ये हिसाबी मुआवजा कोई भी अगर थोड़ी सी अकल रखने वाला जब उसको पढ़ेगा तो वो सिर्फ इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान सिर्फ सजदे में गिरता है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त मुआवजा है। तो फिर जब आपने ये फैसला कर लिया इस हिसाबी कोड को, इस मुआवजे को पढ़ने के बाद कि नहीं 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 ये तो 2 + 2 है, ये तो ऐसे ही बना लिया है, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद सवाए इसके कि जो आपने अपना फ्री विल का रास्ता चूज कर लिया है, उसके बाद अल्लाह ताला आपको बेशक उस रास्ते की तरफ बढ़ा देंगे जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया अपनी मर्जी के साथ। अब इसके लिए सुभान अल्लाह, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में एक ये सूरत नंबर 56 और उसकी आयत नंबर है 79, उसको मैं पढ़ती हूँ इस सबूत के लिए कि कुरान जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि ये कैसे लोगों को समझ आ सकता है, क्या चीज है उसके लिए जरूरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नंबर 56। None can grasp it except the sincere.
میں اس کا اپنے لفظوں میں ایسے ترجمہ کرتی ہوں کہ اس کو مخلص کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ جو وفادار ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو سنسیئر ہو، بالکل خالص دل کے ساتھ، جب وہ آپ قرآن کو پکڑیں اور اس کو بیٹھ کے پڑھیں اور اس کو، بہت سارے لوگ اس معجزے کو لیتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے غلطیاں نکال سکیں اور پھر ثابت کر سکیں کہ یہ معجزہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب وہ آپ اس معجزے کو سمجھنے کے لیے اسی نیت سے لیں گے تو وہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جو مخلص ہے، جو سنسیئر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو واقعی اس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اس میں سچ کیا ہے۔ اور پھر یہ سورت نمبر 17 جو ہے بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 45 جو ہے، اور 45 اور 46 انشاءاللہ میں ان کو پڑھوں گی۔ ڈسبلیورس کی ناٹ انڈرسٹینڈ دا قرآن، وہ لوگ جو منکر ہو جاتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر جب یقین ہی نہیں رکھتے تو پھر ان کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو when you read the Quran, we place between you and those who do not believe in the hereafter an invisible barrier. اور قرآن the only source، آیت نمبر 46، we place shields around their minds to prevent them from understanding it and deafness in their ears, and when you preach your Lord using the Quran alone, they run away in aversion. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جس وقت میں اس کو اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ جو ہے پیرافریزنگ کر کے تھوڑی سی میں بتاؤں گی کہ جو سمجھ ہے اردو میں، کہ جب تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو وہ لوگ we place between you and those who do not believe in the hereafter، کہ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان، اور جس وقت قرآن ان کو بیان کیا جاتا ہے اس بیان کرنے والے کے درمیان اور سننے والے کے درمیان، کیونکہ وہ آلریڈی ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہیئر آفٹر کے اوپر دے ڈونٹ بلیو، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والے بیریئرز جو ہے نا، ایک کہہ لیں کہ ان کے راستے ایک بیریئرز کھڑے کر دیتے ہیں جو ان کو روکتے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ منیمم کرائٹیریا جو ہے وہ ہے کہ بلیو ان گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین، بلیو ان دا ہیئر آفٹر، کہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اینڈ دین لیڈ دا رائچس لائف، اور ایک نیک زندگی جو ہے آپ گزاریں، یہ منیمم کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور یہاں پہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے اور پھر جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں نہ نظر آنے والے بیریئر کھڑے کر دیتے ہیں جو انسان کو آنکھوں سے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتے، وہ ان کے سینے کے درمیان، دماغ کے درمیان وہ بیریئر آ جاتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایسی شیلڈز کھڑی کر دیتے ہیں ان کے دماغوں کے ارد گرد جو ان کو روکتی ہیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ ڈیفنس پیدا کر دیتے ہیں جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہے۔ اور when you preach your Lord using the Quran alone، اور جس وقت تم اس کو قرآن کی سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو یا تبلیغ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو یوزنگ دا قرآن alone، کہ صرف یہ قرآن جو ہے یہ ذریعہ ہے ہر سمجھ کا، ہر علم کا، تو دے رن اوے ان aversion۔ اگر آپ ان کو قرآن کے ساتھ حدیث نہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، قرآن تو حدیث کا محتاج ہے، قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث نہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس وقت تم واحد قرآن استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی کو سمجھو، تو وہ بالکل منہ پھیر کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں ایسے لوگ
جن کی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے اوپر انویزیبل نہ نظر آنے والے بیریئرز اور ان کے ارد گرد دماغوں کے ارد گرد شیلڈز رکھ دیتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ ایسی یہی وجہ ہے کہ اس قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ہماری جنریشن کے لیے دیا تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ان لوگوں نے ایسے معجزے دیکھے تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی تو وہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسے معجزے آتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے معجزوں کا سردار معجزہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہمیں دے دیا، ان سب سے بڑا معجزہ ہمیں دے دیا. اور اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی لوگ منہ پھیر لیں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کے درمیان اور آپ کے دماغوں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نہ نظر آنے والی شیلڈز اور بیریئرز کھڑے کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ حق کے اوپر ہیں اور وہ ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ انصاف کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور ہر چیز کا علم صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے اور اپنے علم میں سے انہوں نے ہمیں یہ علم دیا ہے. یہ اتنی بڑی کتاب آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر اتنے علم کے خزانے ہیں کہ آپ کو دوسرے ذریعے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن اکیلا ہمارے لیے کافی ہے، ہماری آخرت کے لیے اور اس دنیا میں ہدایت کے لیے اور ہماری آخرت کی فلاح کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے حدیث اور سنت جو کہ کس کے الفاظ ہیں وہ نبی کے نہیں ہیں، وہ نبی کے نام کے ساتھ لگا کر بنائے ہوئے الفاظ ہیں اور جو کہ نبی کی ذات کے اوپر خود از خود بہت بڑا بہتان ہے. تو نبی کے منہ سے صرف یہ قرآن نکلا ہے اور یہی وہ دے کر گئے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اگینسٹ اپنے کوئی قانون نہیں بنائے اور انہوں نے صرف اور صرف یہی بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. میں آج کی قرآن سٹڈی یہاں پہ یہ 2 آیتیں بہت تفصیل سے تھیں، میں یہاں پر ختم کرتی ہوں اور میرے باقی بہن بھائی ہیں انشاءاللہ اگر وہ مزید اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو ماشاءاللہ فلور اوپن ہے. السلام علیکم. Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. ہاں ماشاء اللہ ان آیات میں آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے چوز کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کو یا شیطان کا جو فلسفہ تھا یا اس کی جو رائے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے یا وہ خود ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، تو یا ہم اس سوچ کو چنیں گے. تو پہلا چناؤ ہم نے خود کرنا ہے اور وہی سارا زندگی کا مقصد ہے. ہم آئے ہی صرف یہی پروف کرنے کے لیے کہ کیا یہ ہمارا جو لائف سپین ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی بھیجتے ہیں، ہر دور میں انہوں نے کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے مسلسل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ انہوں نے ہر کمیونٹی کو میں ایک میسنجر بھیجا ہے اور کوئی اس دن جس دن روز حساب ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ ایک خدا ہے یا کوئی ہمارے پاس ایسی ہدایت آئی ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں. تو وہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گی کہ کیوں ہم یہ ضروری ہے ہمارے لیے اور فری ول کیوں بیچ میں آئی. جیسا کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایات دے دیتے. اللہ تعالیٰ تو انسانوں پہ، لیکن انسان وہ تھے، وہ سولز یا وہ روحیں جو تھیں، وہ نفس تھے. جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی، میرے پاس اپنی طاقتیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ ایک
एंजल था, एक ताकतवर एंजल था, और एंजल्स जो हैं वो बड़े बड़े, वो अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, और अल्लाह ताला ही के पास उनकी हर चीज जो उन्होंने बनाई है, उसकी सोल, उसकी ताकत, उसकी इंटेलिजेंस, वो गॉड गिवन है, वो अल्लाह ताला उनको देते हैं। तो जब शैतान को ये एहसास हुआ कि वो खुद भी कुछ है, और उसने सोची, अभी उसको सोच आई थी, तो अल्लाह ताला ने उसकी सोच को एक्सपोज करने के लिए आदम को बनाया, एक उस मटेरियल से एक क्रीचर बनाई, जो कि वो हेवनली सोसाइटी, जो कि वो हेवन में तो बिल्कुल कोई और सिस्टम है। ये जो इंसान जो बना है, वो इस जमीन की जो एलिमेंट्स हैं, वो उससे, तो उन लोगों ने, हेवनली सोसाइटी ने तो ये एलिमेंट्स ना देखे थे ना सुने थे, मालूम ही नहीं था उन्हें, अभी अर्थ की क्रिएशन भी नहीं हुई थी। तो उनको उसने जब देखा कि ये तो बड़ी घटिया सी एक चीज है, मुझे ये क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। कोई उसके सामने सजदा करना जो था, उसको बहुत मायूब लगा, और उसकी ईगो जो है ना प्रोवोक हो गई। तो वहां पे वो उसने नाफरमानी कर दी अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला की नाफरमान रूहें जो थी, वो उस जन्नत में रहने के काबिल ना रही। इंसान वो बने, वो सोल्स बने, जिनको थोड़ा सा शक आ गया कि हाँ, ये शायद सही कह रहा है ना, शैतान सही बात कर रहा है। और कुछ सोल्स जो थी, उन्होंने दोबारा से जैसे जानवर हो गए, उनको थोड़ा सा पहले ख्याल आया, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे माफी मांग ली, और जेम्स थे जो सेटन के ख्याल के साथ बिल्कुल राजी हो गए। और चौथी कैटेगरी एंजल्स की थी, जिन्होंने एब्सोल्युटली, उनको वो सर्टेन थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो जानते थे कि अल्लाह ताला ही ने सब क्रिएशन के मालिक हैं। तो उसके बाद शैतान ने एक चांस मांगा था अल्लाह ताला से, उसने कहा कि मुझे आप एक चांस दें, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि मेरे अंदर भी पावर्स हैं अपनी। और वो उसने अल्लाह ताला के साथ ये दावा किया कि मैं, बल्कि जो आपके मानने वाले भी है ना, उनकी भी मैं मेजॉरिटी क्लेम कर लूंगा। तो अल्लाह ताला ने वहां से कहा कि जो ठीक है, जो तुम्हें चुनेगा वो तुम्हारे साथ जहन्नम में जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो उसको उसी वक्त जहन्नम में भेजने लगे थे, लेकिन उसने अल्लाह ताला से टाइम मांगा, और उसने उस वक्त ये अल्फाज यूज किए थे कि सिंस यू, मैं समराइज कर रही हूँ कि आप चाह रहे हैं, आपने चाहा कि मैं स्ट्रे हो जाऊं, यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम्हें हम जहन्नम में भेज दें। सो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि कितने लोग मेरे साथ स्ट्रे होंगे। तो उस मौके पे उसने ये दावा किया था। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे साथ जाएंगे, अम, तुम्हारे रास्ते पे जाएंगे, वो बिलोंग करेंगे जहन्नम में तुम्हारे साथ। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने वो इंसानों को एक, सॉरी, उस वक्त जो है ना, फिर वो अम, सारे इंसानों को जो है वो एक कुछ अरसे की जैसे ना डेथ आ गई, और फिर इस दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता वो जो सोल्स, तमाम इंसान जो उस टाइम से, आदम के टाइम से एंड तक आ रहे थे, वो आ रहे हैं और आएंगे। और शैतान उनको बहलाता है, फुसलाता है, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं है। तो अल्लाह ताला को लोगों ने कहा कि इंसान जो सोल्स बने, कि हमें एक चांस हमें भी दें, ताकि हम आपको बगैर देखे हम साबित करेंगे कि हम आपको चूज करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी है। उस वक्त जो भी डामाडोल थे, अल्लाह ताला तो अंदर के हाल जानते हैं। कुछ सोल्स का उन्हें पता था कि ये इनको दोबारा चांस मिला, तो ये अल्लाह ताला की सॉवरेंटी और वहदानियत जो है कि भाई उनके अलावा कोई और ताकत है ही नहीं, कोई खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा मीनिंग कि किसी के पास कोई अपनी ताकत हो,
وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تمام طاقت، تمام میٹرز، تمام ساورنٹی، تمام کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلم کھلا آزادی دی کہ ہم تمہیں کنٹرول نہیں کریں گے، تم راستہ اپنا چوز کرو گے. میرے میسنجرز بھی آئیں گے، جو سمجھے گا، جو اس راستے کو چوز کرے گا بغیر دیکھے انفارمیشن کے اوپر. کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک، جیسے کہتے ہیں نا، چپ رکھ دیو. ایک برتھ بائی برتھ ہمارے اندر ایک چپ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہے. جبکہ شیطان کانسٹنٹلی انسانوں کو پرسو کرتا ہے کہ یہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ دیر کین بی ادر گاڈس بسائڈ گاڈ. جیسا کہ وہ جان گیا تھا کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ شرک والی ہے، مشرک ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شرک ہو رہا ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں کو طاقت دے رہا ہے انسان، ان کو ان کی پوجا کر رہے نہ جانتے ہوئے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف واحد اللہ کی ماننے والے ہیں. واحد اللہ کے تو ماننے والے ضرور آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو، تو اور کوئی کہتا ہے، مگر کیا آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. سب ہی کہتے ہیں ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی بھگوان ہے اوپر والا. مگر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ صرف اس کو پاور دے رہے ہو یا کسی اور کو بھی. ماشاء اللہ. بس تھینک یو. یہ تھوڑا سا نا میں نے کہا بیک گراؤنڈ میں چلی جاؤں اس چیز کے. ماشاء اللہ. یہ جو ابھی سسٹر جب قرآن پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے جو فریڈم آف چوائس تھی اس کے بارے میں انہوں نے آیت کا حوالہ دیا تھا. تو وہ میں نے ڈھونڈی ہے قرآن سے ہی، وہ سورہ نمبر 33 جس کا نام الاحزاب اور انگلش میں پارٹیز ہے، اور اس کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے. 72 ہے، سوری، اس کی آیت نمبر 72 ہے. تو وہ جیسے ابھی دوسری سسٹر نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا، جو کچھ ہوا، یہ بیک گراؤنڈ کوئی اپنے سے من گھڑت نہیں ہے، یہ سب کچھ قرآن میں سے ہے. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور اسی میں ہی یہ آیت جو ہے 72، اس کو میں پڑھتی ہوں پہلے انگلش میں اور پھر اس کا رفلی میں ترجمہ اردو میں کروں گی انشاءاللہ. تو وہ جو جس چیز پہ دونوں سسٹرز نے ماشاءاللہ بات کی ہے، وہ یہ آیت اس کو مزید جو ہے کلیئر کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہیڈنگ ہے فریڈم آف چوائس، اور آیت ہے We have offered the responsibility, freedom of choice, to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were afraid of it. But the human being accepted it. He was transgressing, ignorant. اور اس کا میں رفلی اردو میں ترجمہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو چوز کرنے کی، خود چننے کی جو آزادی تھی، وہ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، سب شامل تھے، سب کو دی. لیکن ان سب نے انکار کر دیا کہ اس رسپانسبلٹی کو لینے سے، کہ ہم خود چوز کریں گے، یہ والی جو رسپانسبلٹی تھی اس کو لینے سے ان سب نے انکار کر دیا. لیکن وہ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں ہم سے غلط چوزنگ نہ ہو جائے. لیکن جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو انسان ہے اس نے اس رسپانسبلٹی جو تھی کہ میں خود چوز کروں گا، دیکھنے کے بعد کہ کون شیطان کے پاس پاور ہے، خود اپنی اس کی یا نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک، صرف سب پاورز کے مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور شیطان کے پاس کوئی پاور نہیں، وہ ان کا شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آزادی ہے چوز کرنے کی،
اس نے قبول کر لی انسان نے. اس نے کیوں قبول کی؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں he was transgressing ignorant، کیونکہ وہ حد سے گزر جانے والا اور جاہل تھا. اور اس وجہ سے انسان جو ہے یہ جہالت کا ثبوت یہاں پر وہ خود دے رہا ہے، اپنی جہالت کا اور اپنی ٹرانسگریشنز کا، کہ آپ دیکھیں کس قدر وہ ہر طرح کی برائی آپ کو انسانوں میں آج کے دور میں نظر آئے گی. اگر ہم قرآن پڑھیں تو جو پچھلے پیغمبر تھے، جو پچھلی قومیں تھیں، ان میں مختلف برائیاں تھیں جب شروع میں، لیکن آج کے دور میں انسانوں میں وہ تمام برائیاں اکٹھی ہو کے آج کے وقت میں وہ سب ہیں. اس میں کیا؟ چوری، جھوٹ، قتل، خون، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا، وہ عورتیں عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یہ کوئی ایسی برائی نہیں رہ گئی کہ ظلم ستم کرنا غریب مسکینوں پر، کمزوروں پر، کوئی ایسی برائی نہیں رہ گئی جو آج کی سوسائٹی میں، آج کے انسانوں میں نہ ہو. تو اس کا نیچے جیسے کہ فٹ نوٹ بھی میں پڑھ لیتی ہوں کہ جو جانور تھے، جو درخت ہیں، جو ستارے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ جو ہے یہ آفر پیش کی تھی فریڈم آف چوائس کی، تو وہ ان سب نے جب انہوں نے فریڈم آف چوائس نہیں، جب the animals, trees, stars, etc. took advantage of this most gracious offer، کہ جو آفر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو دی تھی، وہ ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ جو ہمارے لیے، پہلے جیسے سسٹر نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہچکچائے تھے، لیکن پھر فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو مان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے بن گئے، جانور بن گئے، یہ درخت بن گئے، پہاڑ بن گئے، ہیونز بن گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کیا تھا سیکنڈ چانس، تو انہوں نے وہ قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے فریڈم آف چوائس جو تھی اس سے وہ انکاری، وہ ڈر گئے تھے لینے سے. لیکن ہیومن بینگ اور جو جن ہے یہ انہوں نے لی، اور اب جو ہے وہ سب، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، خود انسان اپنے آپ کو خود پروو کر رہا ہے کہ وہ کس حد تک ٹرانسگریشن میں، کس حد تک وہ گیا گزرا ہوا ہے، اور کس حد تک وہ اگنورینٹ ہے. یہ ہر انسان خود اپنا باقاعدہ پریکٹیکلی ثبوت کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اور پھر وہ خود کسی چیز سے اس وقت انکار نہیں کر سکے گا. اور یہ ہم انسانوں کا لاسٹ اور آخری چانس ہے جو غفور الرحیم نے ہمیں دیا ہے. اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس چانس کو ہم اویل کریں، اور ہم جہنم سے اور شیطان کی صحبت سے بچ جائیں. کیونکہ صرف یہ کہنا کہ ہاں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، یا صرف یہ کہنا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو جنت کے حقدار آپ نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی فرگیونس کے آپ حقدار نہیں ہو گئے. آپ حقدار اس وقت ہوں گے جب آپ عملی طور پر اس کا ثبوت دیں گے، جب عملی طور پر آپ یہ ثابت کریں گے کہ وہ آپ کے اعمال ثابت کریں گے. آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہاں واقعی میں صرف ایک اللہ کا فرما بردار ہوں. جو احکامات انہوں نے مجھے دیے میں صرف ان کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، میں کسی اور احکامات کو، انسانوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مان. ماشاءاللہ. تھینک یو. جی ماشاءاللہ. تو میں بھی یہ وہ 2-3 آیات ہیں جہاں پہ نا وہ شیطان کا جو ڈائلاگ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو سسٹر شازی بھی بتا رہی تھی کہ اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے نا وہ جھوٹ بولا اور کہا. تو یہ پہلی دفعہ اس جگہ آیا سورہ نمبر 7
اور ورس نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انگلش میں پہلے پڑھتی ہوں پھر اردو میں اس کو ایکسپلین کر لوں گی. He said، یعنی کہ شیطان، since you have willed that I go astray, I will skulk for them on your straight path. تو نیچے اس کا فٹ نوٹ ہے کہ Satan is a proven liar and so are his constituents. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا کہ بھائی تم یہاں سے تم جہنم میں جاؤ گے، تم نکل جاؤ، اس نے آگے سے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اچھا باپ کی تو یہی آپ نے تو مجھے کر ہی دیا ہے، تو میں جو ہے نا حالانکہ اس نے چوز کیا، اس کی ایگو نے اسے کہا کہ نہیں، اس کے پاس وہ بھی خدا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے. حالانکہ گاڈ گیون پاور جو اللہ تعالیٰ کسی کو لمیٹڈ اس میں دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم چھین سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ان سب کو رستے سے ہٹاؤں گا. پھر دوسری دفعہ اگین 39 سورہ 7 میں اگین سو نہیں، اس میں نہیں، ایک جگہ ہے 15 میں، جی 15 کی آیت نمبر 39، سورہ 15 الہجر ویلی، اور اس میں ہے ورس نمبر 39. He said، یعنی کہ Satan said، My Lord, since you have willed that I go astray, I will surely entice them on earth. I will send them all astray. And پھر 17 میں وہ کہتا ہے پھر سے 60 آیت نمبر 62 میں، He said، Since you have honored him over me, if you، یعنی کہ ایڈم کو آنر، اس نے سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو آنر دے رہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہمیں، اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور ان کی ہر بات جو ہے وہ پیور حق ہے اور سچ ہے، انسان کو وہ جو بھی حکم دے، فرما برداری تو یہی ہوتی ہے نا. اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ فرما برداری ایک خدا کی، جو آپ کے، کیونکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری زندگی بلانگ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ہماری جسم کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. صرف ہماری سول جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک وائلڈ ہارس ہوتا ہے، ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو ہم ٹیم نہیں کر سک رہے. ہماری ایگو کہتی ہے کہ نہیں، ہم خود بڑی چیز ہے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ گھر میں نے بنایا، یہ دولت میں نے اکٹھی کی، یہ میری عقل ہے، یہ سب کچھ. یہیں پہ بھی ہم شرک کر جاتے ہیں. یعنی شرک تو اس قدر شیطان آپ کے اوپر ایسی ایسی باریک واردات جسے کہتے ہیں نا، باریک وارداتیں ڈالتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ آپ کو کہاں سے شرک کرا رہا ہے، کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو یہاں وہ کہتا ہے He said, since you have honored him over me, if you respect me until the day of resurrection, I will possess all his descendants except a few. اس نے پھر دعویٰ کیا کہ اگر اب آپ نے اس کو دے ہی دیا عزت میرے سے زیادہ، میرے اوپر اس کو آپ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، تو وہ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مجھے اجازت یا ایک چانس دے دیں، یا تھوڑی ریسپیکٹ، یعنی کہ بیچ میں تھوڑا مجھے ایک وقفہ دے دیں. اور میں، اس کو تو خود کو یقین تھا میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اس نے کہا میں اکیلا کیوں نہ، میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے لوگ پھر جو ہے نا یہی سوچتے ہیں جو میں سوچتا ہوں. اس کا یہ دعویٰ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو پھر اس نے کہا کہ I will possess all his descendants، میں اس کے تمام جو آدم کے ڈسینڈنٹس ہوں گے، تو وہ اس کو آدم پہ غصہ بھی چڑھا ہوا تھا، جیلس ہو گیا کہ اس کی طرح کے لوگ جو ہے نا his descendants، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار کہا ہے او چلڈرن آف ایڈم، ہم سب ایک ایڈم کے بعد ہم اس کی وہ پہلا انسان تھا، اور پھر اس کے بعد سارے اسی میں سے آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً تمام جو ہے نا یہ بنی آدم، جو آدم انسان ہے، یعنی کہ جو ان میں سب کو کلیم کر لوں گا، ان کو پوزیس کر لوں گا، سوائے چند ایک کے. اب آپ سوچیں، اس کو سمجھ آ گئی تھی
اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم جو ہے نا ڈاواڈول ہو چکے ہیں. اس چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو انسانی کمزوریوں کا پتہ چل گیا تھا کہ میں یہ سب کو کلیم کر سکتا ہوں، سوائے وہ جو صرف اور صرف واحد ڈیووٹ ہو جائیں گے، نہیں کہیں گے، کوشچن نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہی واحد ذریعہ ہو تعلیم کا، قرآن ہی واحد ذریعہ ہو، یہ میں نے مکمل بنایا ہے، مفصل بنایا ہے، اور اس کو فلی ڈیٹیل ہر طرح کی اس میں نے کوئی مثال نہیں چھوڑی، تو پھر بھی انسان کہتا ہے نہیں، مجھے تو کچھ اور چاہیے. دیر کین بی ادر گا. وہ پاور دیتے ہیں ان رائٹرز کو جنہوں نے فکشنل سٹوریز لکھی پروفٹ کے مرنے کے 250 سال کے بعد تو پہلی حدیث لکھی گئی، اور ہم کہتے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ وہ جو ایسے کہہ رہے ہیں، ہمارے آئیڈلس جو ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. پھر ماشاء اللہ. تھینک یو فار دا ٹائم.